बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले होने वाले कुछ अजीबो गरीब वाक़यात का जिक्र करेंगे जो आने वाले नबी की खुशखबरी दे रहे थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद क्या क्या करामात और निशानियां जाहिर हुई जो इस बात की गवाही देती थी कि अब दुनिया में रहमतों का असली नूर आ चुका है। प्यारे दोस्तों, सूरज के उगने से पहले जैसे सितारे आसमान की रंगत और पहली किरणें इशारा देती हैं कि सूरज जल्द ही उगेगा, वैसे ही जब नबूवत का सूरज उगने वाला था तो दुनिया में कई अजीब वाक़यात हुए। ये वाक़या इस बात की खबर दे रहे थे कि नबूवत का सूरज अब अपनी रोशनी बिखेरेगा, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त नज़दीक आ गया था। उन अजीबो गरीब वाक़यात में शामिल है असहाबे फिल की हार, अरब की धरती का हरा भरा हो जाना, लंबे समय के सूखे के बाद खुशहाली का आना, बुतों यानी मूर्तियों का गिरना, फारस के पुजारियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक पल में बुझ जाना, किसरा के महल का हिलना और उसके 14 गुंबदों का गिरना, हमदान और कुम के बीच 6 मील लंबे झील का अचानक सूख जाना, शाम और कूफा के बीच सूखी नदी का बहना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ से एक ऐसी रोशनी निकलना जिससे बसरा का महल जगमगा उठा। ये सब वाक़यात उस समय की खुशखबरी थे कि जब एक बड़ा बदलाव आने वाला था। हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के आने से पहले जो अजीब वाक़यात होते हैं उन्हें शरीयत में इरहास कहा जाता है, और जब नबूवत का ऐलान हो जाता है तो इन्हें मोजिज़ा कहा जाता है। इसलिए इन वाक़यात को समझना बहुत ज़रूरी है। मुहद्दिस अबू नुऐम ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से ये हदीस बयान की है कि जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त से हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में आया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मौजूद सभी जानवरों को, खासकर कुरैश के जानवरों को बोलने की ताकत दी। इन जानवरों ने अपनी साफ और समझने वाली ज़बान में ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो रसूल जो पूरी दुनिया का रहनुमा होगा और जिसके सर पर तमाम इंसानों की इमामत का ताज होगा, अपनी माँ के पेट में आ चुका है। ये पैगंबर पूरी कायनात को रोशन करने वाला चिराग है। पूरब के जानवरों ने पश्चिम के जानवरों को खुशखबरी दी। इसी तरह समुद्रों और दरियाओं के जानवरों ने भी एक दूसरे को बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त नज़दीक आ गया है। खतीब बगदादी ने अपनी सबूत के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने एक बहुत बड़ी रोशनी देखी जो आसमान में छा गई। उस रोशनी में घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ें आ रही थी और कुछ इंसानों के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक मेरे सामने से गायब हो गए। फिर मैंने सुना कि एक आवाज़ देने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे अरब और पश्चिम में सैर कराओ और इन्हें समुद्रों की भी सैर कराओ ताकि सारी कायनात इन्हें देख सके, इनका नाम, इनका हुलिया और इनकी अज़मत जान सके, और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नो इंस, फरिश्ते और चरिंदो परिंद के सामने हाजिर करो। इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की समझ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहादुरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती,
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سچائی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی بھاشا، حضرت لوط علیہ السلام کی سمجھداری، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی وفاداری، حضرت یوسف علیہ السلام کا جد و جہد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کی شان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرہیزگاری عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اچھے اخلاق سے سزا دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ایک اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، واہ واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے اور کائنات کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی جو ان کے قبضے میں نہ ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 لوگ نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ہرے رنگ کا برتن تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 بار دھو کر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کا نشان لگا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے سونپ دیا۔ پیارے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں علماء میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مشہور رائے اور تاریخ یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول کو یعنی 20 اپریل 571 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مکہ کے لوگ بھی اسی تاریخ کو نبوت کے گھر کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والی جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور میلاد شریف کی محفلیں سجاتے ہیں۔ دنیا کا اتہاس میں یہ وہ نرالا اور برکت والا دن ہے کہ اسی دن پوری دنیا کے بگڑے ہوئے نظام یعنی بگڑے ہوئے سسٹم کو سدھارنے والے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا پاکیزہ بدن بنا کسی برائی کے ختنہ کیے ہوئے اور خوشبو میں بسے ہوئے سجدے کی حالت میں مکہ شریف کی پاک زمین پر اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر خوش ہوتے؟ ان کے ابو پہلے ہی گزر چکے تھے۔ دادا کو بلایا گیا جو اس وقت کعبہ شریف کے طواف میں بیزی تھے۔ دادا عبد المطلب خوش ہو کر کعبہ سے گھر آئے اور خوشی سے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی داسی یعنی لونڈی سویبہ خوشی سے دوڑ کر گئی اور ابو لہب کو بھتیجے کی خوشخبری دی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی داسی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ دوستوں، یہاں آپ کو بتا دیں کہ ابو لہب ایمان نہیں لایا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بنا رہا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ اس رحمت کا بدلہ یہ ملا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ابو لہب کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا کہ مجھے کسی چیز کی خوشی نہیں ملی سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے بدلے میں مجھے اس شہادت والی انگلی سے تھوڑا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اہم بات کہی ہے کہ میلاد منانے والوں کے لیے یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی مناتے ہیں اور اپنی دولت خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب جو کہ ایک کافر تھا، پیغمبر کی پیدائش پر خوشی منانے
اور اپنی داسی کا دودھ خرچ کرنے پر بھی انعام پاتا ہے، تو جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میلاد مناتے ہیں تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر خوشی میں جشن مناتے ہیں۔ جس پاک جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسے اسلامک تاریخ میں مولود النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ بے حد مبارک اور عزت والی ہے۔ اسلام کے بادشاہوں نے اس مبارک یادگار جگہ پر ایک بہت ہی شاندار عمارت بنوا دی تھی، جہاں مکہ کے لوگ اور دنیا بھر سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف کی محفلیں سجاتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فجوی الحرمین میں لکھا ہے کہ میں ایک بار اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کو مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہو رہی تھی۔ حجاز پر نجدی حکومت کا قبضہ تھا، تو جنت المعلی اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مبارک یادگار کو بھی توڑ دیا اور سالوں تک یہ مقدس مقام ویران پڑا رہا۔ لیکن جب میں جون 1959 عیسوی میں اس خیر و برکت والی جگہ کی زیارت کے لیے پہنچا تو میں نے وہاں ایک چھوٹی سی عمارت دیکھی جو بند تھی، تو کچھ عربوں نے بتایا کہ اب وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری اور ایک مکتب یعنی اسکول ہے۔ اب وہاں میلاد شریف کی محفلیں نہیں سج سکتا اور نہ ہی صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمارت سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپ چاپ صلاۃ و سلام پڑھا، اور مجھ پر ایسی نرمی آئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ پیارے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی آپ نے اپنا دودھ پینے کا وقت گزارا۔ شرافت والے یعنی عزت دار عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے گاؤں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ گاؤں اور دیہات کی صاف ستھری ماحول میں بچوں کی صحت اور تندرستی بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ صاف اور شدھ عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر سے آنے والوں کے میل جھول سے ملاوٹ ہو جاتی تھی اور پوری طرح صاف اور شاندار عربی نہیں رہ پاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ گئی۔ اس سال عرب میں بہت سخت یعنی تنگی کے حالات تھے۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، لیکن بھوک اور تنگی کی وجہ سے میرے چھاتیوں میں اسے پلانے کے لیے اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اس کو پلاتی۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا اور روتا رہا، اور ہم اسے دلاسا دیتے ہوئے پوری رات بیٹھے رہے۔ ہمارے پاس ایک اونٹ بھی تھا، لیکن اس میں بھی دودھ نہیں تھا۔ جس کھچر پر مکہ مکرمہ کا سفر کر رہی تھی وہ بھی اتنا تھک چکا تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہیں چل پا رہا تھا۔ میرے ساتھی اس سے پریشان ہو گئے تھے۔ یہ سفر بہت مشکل سے بھرا ہوا تھا۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو کسی عورت نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوئی، اسی لیے کہ یتیم ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ سورج سے بھی اونچا اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث بن عبد العجہ سے کہا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے چلوں۔ ان کے شوہر نے اس بات کو مان لیا
اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس در یتیم کو لے کر آئیں تو صرف ان کے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں پورب سے لے کر پشچم تک اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خدا کا بہت بڑا فضل تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ اب وہ اپنے خیمے میں لائی اور دودھ پلانے بیٹھی تو رحمت کی بارش کی طرح نبوت کی برکتوں کو آنا شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ آ گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دودھ بھائی دونوں نے تسلی سے دودھ پیا اور آرام سے سو گئے۔ دوسری طرف اونٹنی کے تھنوں کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اونٹ کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے پیٹ بھر کر پیا اور پھر رات بھر چین سے سوتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بہت ہی برکت والا ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب ہمارا گھر خیر اور برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ اس کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر جو پہلے بہت دھیما چلتا تھا اب اتنی تیز چلنے لگا کہ کوئی بھی سواری ان کی دھول تک کو نہیں چھو پائی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم پہلے سوار تھی یا تم نے کوئی نیا خچر خرید لیا ہے؟ آخر کار جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو سب جانوروں کے تھن سوکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ روزانہ میری بکریاں جب چر کر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پورے گاؤں میں کسی اور کو اپنے جانوروں سے دودھ کی ایک بوند بھی نہیں مل پاتا۔ میرے خاندان کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم اپنے جانوروں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اپنے اپنے مویشی وہیں چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر وہاں نہ تو کوئی خاص چارگاہ تھا اور نہ ہی کوئی جنگل کا اثر تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی برکتیں تھیں، جسے میرے اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی اور شخص نہیں سمجھ سکا۔ آخر کار اسی طرح ہم ہر وقت اور ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی صحت اور بڑھنے کی حال دوسرے بچوں سے بہت بہتر تھا۔ 2 سال کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے تندرست اور اچھے خاصے بڑے نظر آنے لگے۔ اب دستور کے مطابق ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی کے پاس لا کر سونپ دیا اور انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں انعام اور اکرام سے نوازا۔ حالانکہ اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہم ایک پل بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ معظمہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو ہم نے اس بیماری کا بہانہ بنا کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کر لیا اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور ہمارا گھر ایک بار پھر رحمتوں اور برکتوں کا گھر بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خوش اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے
तो घर से बाहर निकलकर दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते थे, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से दूर रहते। एक दिन आपने मुझसे कहा, अम्मा जान, मेरे भाई बहन सुबह उठकर कहाँ चले जाते हैं? वो पूरा दिन नजर नहीं आते। मैंने बताया, ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, माँ, मुझे भी इनके साथ भेजा करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जिद करने लगे तो आखिरकार मजबूर होकर हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको बकरियां चराने की इजाज़त दे दी। इसके बाद आप रोज़ाना बकरियां चराने के लिए जाते, जहां हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां चरती थी। बकरियां चराना सभी अंबिया और रसूलों अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही अपनी नबूवत की एक खासियत को जाहिर कर दिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारागाह में बकरियां चरा रहे थे। तभी अचानक हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का एक बेटा ज़मरह दौड़ता हुआ अपने घर आया और घबराते हुए अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, बहुत मुसीबत हो गई। 3 आदमियों ने जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित लिटाकर उनका पेट चीर डाला। मैं उन्हें इसी हाल में छोड़कर भागा हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर जंगल की तरफ दौड़े। वहाँ देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, लेकिन डर और उदासी की वजह से चेहरा पीला था। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पूछा, बेटा क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग जिनके कपड़े बहुत सफ़ेद और साफ थे मेरे पास आए और मुझे चित लिटाकर मेरा पेट चीर दिया। उन्होंने उसमें से कुछ निकाल कर बाहर फेंक दिया और फिर कुछ दूसरी चीज़ मेरे पेट में डालकर उसे बंद कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम कल आपको सुनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाकया कौन कौन सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।